क्लास SYBA सेमेस्टर 3 सब्जेक्ट उर्दू। अफसाना कफन, अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद। अफसाने का ये हिस्सा दुआम है। इससे पहले के वीडियो में हमने इब्तिदाई पैराग्राफ देखा जिसमें इन दोनों का पस मंज़र बयान किया गया था। अब इस हिस्से में तफसील के साथ में इन दोनों की मालूमात अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद फराहम कर रहे हैं। घीसू ने इसी जाहिदाना अंदाज में 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सआदतमंद बेटे की तरह बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। देखो, ये बहुत गहरा तंज यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ने किया है। वो कह रहे हैं कि ये जो माधव का बाप है घीसू, जिसकी उम्र 60 साल हो चुकी है, वो उसको हम कह सकते हैं पैदाइशी कामचोर है कि उसने ये 60 साल इसी तरीके से गालियां खा करके और सुस्ती और काहिली के साथ लोगों से कर्ज लेकर के गुजारे हैं। और माधव भी सआदतमंद बेटे की तरह, देखो सआदतमंद है, उसका फर्मा बरदार है। किसका? अपने बाप का। बाप जैसा कामचोर है उसी तरीके से बेटा भी कामचोर है, उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। और भी रोशन कर रहा था मतलब ये उससे बढ़ कर के कामचोर था। कहते हैं कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। बेटा जो होता है वो बाप से हमेशा 2 कदम आगे होता है, चाहे वो अच्छाई में हो या फिर बुराई में हो। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे हुए आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद लाए थे। देखो, ये दोनों जो अंदर नहीं जा रहे हैं उसकी वजह यहाँ पर अब सामने आई है। दोनों बाप बेटे, सर्दी का मौसम है, कड़ाके की सर्दी है, दांत बज रहे हैं। इब्तिदा में मुंशी प्रेमचंद ने वाजे किया है। अब दोनों, वो बेचारी घर में बुधिया जो है, घर में दर्द ज़ेह से तड़प रही है, कराह रही है, हाथ पैर पटक रही है, और ये दोनों यहाँ मस्त अलाव के पास में बैठे हुए आग सेक रहे हैं और उसी के साथ साथ उसमें आलू भून रहे हैं। अब ये आलू लाए थे कहां से? किसी के खेत से खोद लाए थे। वो भी खरीद करके लाए नहीं थे, किसी के खेत में गए और वहां से चुपके से जो है ये खोद करके ले आए थे। उसके बाप की जिंदगी इसी में गुजरी और बेटा भी अब उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि अभी जो करोगे तो वो उसका फल तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारी औलाद में उसका अक्स बराबर दिखाई देगा। और तुम जो कर रहे हो ये भी किसका समरा और नतीजा है? तुम्हारे माँ बाप के आमाल का नतीजा है। बात समझ में आई? माँ बाप के आमाल के असरात औलाद की जिंदगी में आते ही हैं, चाहे वो माँ बाप समझें या ना समझें। ये एक अटल हकीकत है। अच्छे हों तो अच्छाई के असरात, बुरे हों तो बुरे असरात, बहरहाल विरासती तौर पर ये औलाद में मुंतकिल होते ही हैं। यहाँ पर भी वही मामला था, किसी के खेत से खोद करके लाए थे और दोनों में से कोई इसलिए अंदर नहीं जाना चाहता था कि अगर मैं जाऊंगा, बेटा सोचता था अगर मैं अंदर गया तो मेरा बाप जो है वो आलू खा जाएगा, और बाप ये सोचता था कि अगर मैं अंदर गया तो मेरा बेटा आलू खा जाएगा। इसलिए दोनों बहानेबाजी कर रहे थे। ये बात समझ में आई कि दोनों इंतहाई दर्जे के सेल्फिश भी थे। सेल्फिश, आज हमारे माशरे में ऐसे सेल्फिश और खुदगरज लोगों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। हमारे एक सर कहा करते हैं कि इस दुनिया के अंदर हर आदमी जो है वो अपनी गरज का बंदा है।
ہر آدمی سیلفش ہے، ہر آدمی خود غرض ہے، فرق صرف پرسنٹیج کا ہے، کچھ لوگ کم خود غرض ہیں اور کچھ زیادہ خود غرض ہیں۔ اس کا مشاہدہ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں باپ بیٹے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بیٹا باپ کے لیے قربانی دے اور باپ بیٹے کے لیے قربانی دے، لیکن یہ کامچور ہیں، کاہل ہیں اور سیلفش ہیں، خود غرض ہیں، اس تنگ نظر ہیں، اس لیے دونوں میں سے کوئی اندر جانے کو تیار نہیں ہے۔ دونوں کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں اندر گیا تو یہ آلو میرے حصے میں نہیں آئے گا۔ گھیسو کی بیوی کا تو مدت ہوئی انتقال ہو گیا تھا، مادھو کی پچھلے سال شادی ہوئی تھی۔ دیکھو آگے ذکر آیا ہے کہ گھیسو نے کہا تھا کہ تو 1 سال سے اس کے ساتھ میں زندگی کا سکھ جو ہے وہ بھوگ رہا ہے اور پھر بھی اس کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، اس کے اپنے لب و لہجے میں اس نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ جب سے یہ عورت آئی تھی اس نے اس خاندان میں تمدن کی بنیاد ڈالی تھی۔ دیکھو اگر عورت اچھی ہونا تو گھر جنت بن جاتا ہے اور نہیں تو پھر وہی گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ ان جیسے بے حصوں کے خود غرضوں کے درمیان میں جب بدھیا آئی تھی تو اس نے اس گھر میں تمدن کی بنیاد ڈالی تھی، یعنی مل جل کر کے رہنے کا طریقہ ان کو سکھایا تھا، طرز معاشرت سکھانے کی کوشش کی تھی کہ ہم اس سماج میں، اس معاشرے میں کس طریقے سے رہ سکتے ہیں، ورنہ یہ بڑے پھوہڑ اور گنوار قسم کے دونوں باپ بیٹے تھے۔ اس خاتون نے کوشش کی سال بھر کے اندر کہ ان کے اندر کچھ سلیقہ آ جائے، کچھ تمیز آ جائے، کچھ ادب اور آداب آ جائیں، لیکن چونکہ ان کی فطرت ہی ایسی تھی اس لیے وہ بیچاری سال بھر کوشش کرتی رہی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، لیکن یہ دونوں کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی ہے۔ ان کی خود غرضی اور بے حسی ابھی بھی اپنے عروج پر ہے۔ پسائی کر کے گھاس چھیل کر وہ سیر بھر آٹے کا انتظام کر لیتی تھی اور ان دونوں بے غیرتوں کا دوزخ بھرتی رہتی تھی۔ پسائی کر کے اس وقت جو پیسنے کا کام ہوتا تھا، گیہوں ہے، چاول ہے، دالیں ہیں اور دیگر چیزیں جو اس وقت پسائی جاتی تھی، وہ دوسروں کا پیس کر کے اور گھاس چھیل کر کے وہ سیر بھر آٹے کا انتظام کرتی تھی اور خود بھی کھاتی تھی اور ان دونوں کے دوزخ کے بھرنے کا انتظام بھی کیا کرتی تھی۔ جب سے وہ آئی تھی سال بھر سے تو دونوں اور زیادہ بے حس اور کامچور اور آلسی ہو چکے تھے، کیونکہ اب وہ کچھ نہ کچھ کرے گی اور ان دونوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے گی۔ جب سے وہ آئی یہ دونوں اور بھی آرام طلب اور آلسی ہو گئے تھے، بلکہ کچھ اکڑنے بھی لگے تھے۔ دیکھو کامچور تو تھے ہی، اب وہ آ گئی تو ان کو اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ میں اکڑنے بھی لگے۔ کس کے دم پر؟ بدھیا کے دم پر، کہ اب تو اپنا چولہا چکی جل رہا ہے، اس لیے کوئی کام پر بلانے کے لیے آتا تو اس سے اکڑ بتاتے تھے۔ دیکھیے آگے بتا رہے ہیں منشی پریم چند، کوئی کام کرنے کو بلاتا تو بے نیازی کی شان میں دوگنی مزدوری مانگتے۔ وہی عورت آج صبح سے درد ذہ میں مر رہی تھی اور یہ دونوں شاید اسی انتظار میں تھے کہ وہ مر جائے تو آرام سے سوئیں۔ دیکھو وہی خاتون ہے جو اس گھر میں آنے کے بعد، ان کے گھر میں آنے کے بعد جس نے ان کو کچھ سلیقہ، تمیز، تہذیب سکھانے کی کوشش کی، ساتھ ہی محنت مزدوری کر کے ان کے پیٹ کے جہنم کو بھرنے کی بھی وہ حتی المقدور کوشش کیا کرتی تھی، اور اس کے آنے سے یہ دونوں اور زیادہ شیر ہو گئے تھے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے گھر کی خاتون ہے، ایک کی بیوی ہے، ایک کی بہو ہے، تو اس کے لیے کچھ کوشش کرتے، کچھ جد و جہد کرتے، لیکن
انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ کب یہ مرے اور وہ لوگ آرام سے سوئیں۔ اس کی اس تکلیف کی وجہ سے ان دونوں کی نیند میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ دیکھو یہ معاملہ ہے، ابھی تازہ واقعہ ہے، میرے ایک شناسہ کے یہاں پر یہ معاملہ پیش آیا کہ اس کی بیوی کو جو ہے وہ ڈیلیوری کا وقت تھا اس کے یہاں بھی، اور وہ پیسے والا آدمی ہے، اس کے باوجود وہ ڈاکٹر سے یہی اصرار کر رہا ہے کہ نہیں مجھے سیزر نہیں کرنا ہے، نارمل ڈیلیوری مجھ کو کروانی ہے۔ جب حالات نازک ہوں اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹرز بہت سوچ سمجھ کے جو ہے وہ فیصلہ لیتے ہیں کہ ہمیں آپریشن کرنا ہے، سیزر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ جان پر بن آتی ہے، دو جانوں پر بن آتی ہے، اس وقت ڈاکٹرز یہ فیصلہ لیتے ہیں۔ لیکن اس اللہ کے بندے نے اپنی بات نہیں چھوڑی، بلکہ اپنی بات پر اڑا رہا، ڈاکٹر کی بات نہیں مانی۔ وہ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ نارمل جو ہے وہ ڈیلیوری ہو گئی۔ تو آج کے دور میں بھی اچھا پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس طریقے سے جان سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے تم اپنی بہن بیٹیوں کو سمجھتے ہو اسی طریقے سے دوسروں کی بہن بیٹیوں کو بھی جو ہے وہ سمجھو، ان کی جان کی بھی قدر کرو۔ ایسے بے حس لوگ آج بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں موجود ہیں۔ خیر آگے دیکھتے ہیں، دوگنی مزدوری مانگتے تھے، آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، گھیسو آلو نکال کر چھیلتے ہوئے کہا جا کر دیکھ تو کیا حالت ہے اس کی، چڑیل کا فساد ہوگا اور کیا، یہاں تو اوجھا بھی 1 روپیہ مانگتا ہے، کس کے گھر سے آئے۔ دیکھو اب جو اس کا باپ ہے گھیسو، وہ کہہ رہا ہے کہ تو جا کے دیکھ تو تیری بیوی کو کیا حالت ہے اس کی۔ اس چڑیل نے جو ہے، کسی چڑیل کا فساد لگتا ہے، دیکھو یہ اندھی عقیدت یا توہم پرستی، کہ اس پر کسی چڑیل کا سایہ ہے، اس وجہ سے وہ صبح سے یا دن بھر سے جو ہے وہ تڑپ رہی ہے، ہاتھ پیر پٹک رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو یہ سجائی نہیں دے رہا ہے کہ اس کی اصل تکلیف کیا ہے، یا پھر جانتے بوجھتے وہ اس کو چڑیل سے منسوب کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہے، یہ تکلیف نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آج بھی، اور خاص طور سے خواتین، اس معاملے میں وہ ان کا رویہ درست نہیں ہوتا ہے۔ دوسری خواتین کے تعلق سے، ان کے ماتحت جو خواتین ہوتی ہیں، جب وہ اس کنڈیشن میں ہوتی ہیں اور اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہیں تو وہ تانے تشنے دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ تو یہ لوگ بھی جو جاہل تھے، ان پڑھ تھے، گنوار تھے، بے حس تھے، سیلفش تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ چڑیل کا فساد ہوگا، کسی کوئی چڑیل جو ہے اس پر سوار ہے، کسی چڑیل کا اس پر سایہ ہے، یہاں تو اوجھا بھی 1 روپیہ مانگتا ہے۔ اوجھا نجومی، جوتشی یا پھر جھاڑ پھونک کرنے والے برہمنوں کی ایک ذات ہے، اس کو بلایا جائے اور اس کو دکھایا جائے کہ اس پر کسی چڑیل کا سایہ تو نہیں ہے جو یہ صبح سے اس طریقے سے ہاتھ پیر پٹک رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ اب ان کے پاس میں تو ہے نہیں کہ کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو، عامل کو بلائیں۔ ٹھیک ہے، دیکھو یہاں پر بھی میرے ہی اپنے تعلق کے ایک شخص کو میں جانتا ہوں جن کی بیوی کافی طویل عرصے سے بیمار تھی، اس کو ٹی بی تھی، لیکن وہ صاحب جو ہے اس کا علاج کرنے کی بجائے عاملوں کے چکر میں پڑے اور بالآخر اس کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ آج میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، تعلیم اتنی عام ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ عاملوں کے چکر میں ان کے جال میں آ جاتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ بھی آتے ہیں، ایسا ان کا کھیل ہوتا ہے۔ اس طریقے سے وہ نفسیاتی جال بنتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ بھی ان کے پھندے میں اور ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ
بھی دونوں سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کسی چڑیل کا سایہ ہو اس پر، اس لیے کسی عامل کو، کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بتایا جائے، لیکن وہ بھی فری میں نہیں آتا ہے، وہ 1 روپیہ مانگتا تھا، اور آج کل کے ہمارے عاملوں کا تو ہزاروں میں ڈیمانڈ ہوتا ہے، بلکہ لاکھوں جو ہے وہ پارٹی دیکھ کر کے وصول کر لیتے ہیں، کسی کسی کو تو یہ برباد کر کے چھوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ مادھو کو اندیشہ تھا کہ وہ کوٹری میں گیا تو گھیسو آلوؤں کا بڑا حصہ صاف کر دے گا، بولا مجھے وہاں ڈر لگتا ہے۔ کیوں نہیں جا رہے تھے؟ اس بات کا ذکر کیا میں نے، جو اس کا شوہر تھا اس کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں اندر گیا تو میرا باپ آلوؤں کا بڑا حصہ صاف کر دے گا، کھا جائے گا۔ بڑی مشکل سے چوری چماری کر کے آلو لے کر کے آئے ہیں کسی کے کھیت سے، اور اس کو بھون کر کے کھانے کی تیاری ہے، اور ایک دوسرے پر اتنا اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے کہ یہ چند قدم اندر جا کر کے اپنی بیوی کو دیکھ سکیں۔ اس لیے بہانہ کیا کرتا ہے؟ مجھے وہاں ڈر لگتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اندر ڈر لگ رہا ہے۔ وہی بیوی جس کے ساتھ میں سال بھر بتایا ہے، اس بیوی کے پاس جانے میں اب اسے کیا لگ رہا ہے؟ ڈر لگ رہا ہے۔ وہی گھر جس میں اس نے زندگی گزاری ہے، اسی گھر میں اندر جاتے ہوئے اسے ڈر لگ رہا ہے۔ اس طریقے سے بہانے بازی کی جاتی ہے۔ ڈر کس بات کا ہے؟ اس کا باپ پوچھتا ہے کس بات کا ڈر ہے؟ کیوں ڈر لگ رہا ہے تجھے؟ ایسی کون سی بات ہے ہمارے گھر میں جو تجھے ڈر کا احساس ہو رہا ہے؟ میں تو یہاں ہوں ہی، میں یہاں پر موجود ہوں باہر چند قدم کے فاصلے پر، پھر تجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ڈر رہا ہے تو؟ کس بات کا خوف تجھے محسوس ہو رہا ہے؟ تو تم ہی جا کر دیکھو نا۔ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم ہی چلے جاؤ اور تم ہی جا کر کے دیکھ لو۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے؟ میری عورت جب مری تھی تو میں 3 دن تک اس کے پاس سے ہلا بھی نہیں، اور پھر مجھ سے لجائے گی کہ نہیں؟ کبھی اس کا منہ نہیں دیکھا، اور آج اس کا اگڑا ہوا بدن دیکھوں، اسے تن کی سدھ بھی تو نہ ہوگی، مجھے دیکھ لے گی تو کھل کر ہاتھ پاؤں بھی نہ پٹک سکے گی۔ دیکھو جو سسر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب میری بیوی کا انتقال ہوا تو میں 3 دن تک اس کے پاس سے ہلا بھی نہیں تھا، اور میں سسر ہوں، میں نے آج تک اس کا منہ نہیں دیکھا ہے، سال بھر گزر گیا ہے، اس لیے جب میں اس کے پاس میں جاؤں گا تو وہ لجائے گی، شرمائے گی مجھ سے، کیونکہ دیہات کی عورتوں میں، جاہل اجڑ گوار عورتوں میں شرم و حیا ہوتی تھی۔ آج معاشرہ ہمارا بڑا ترقی کر گیا ہے، تعلیم یافتہ ہو گیا ہے، لیکن اسی کی مناسبت سے بے حیائی بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں بڑھی ہے۔ ٹھیک ہے، آج اس کی پاسداری ہمارے یہاں ہمارے سماج اور معاشرے میں نہیں ملتی کہ بہو جو ہے وہ سسر سے پردہ کرے یا جیٹ سے پردہ کرے۔ پردے سے مراد یہ کہ وہ آج بھی ہم دیکھیں دیہاتوں میں، یا جو جن کو ہم پسماندہ طبقات کہتے ہیں، ان کے یہاں پر جو بہویں ہوتی ہیں وہ گھونگھٹ نکالے ہوئے رہتی ہیں، نقاب نہیں لگاتی ہیں، لیکن جو دوپٹہ ہوتا ہے، سر کا جو آنچل ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے چہرے پر گرائے ہوئے ہوتی ہیں کہ ان کا چہرہ نظر نہیں آتا ہے۔ آج اس کا اگڑا ہوا بدن دیکھوں، کبھی جو ہے میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اور آج اس کا کھلا ہوا بدن دیکھوں کہ وہ جو ہے تڑپ رہی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے بدن کے کچھ حصے کھل گئے ہوں، اسے تن کی سدھ بھی تو نہ ہوگی، اس کو ہوش و حواس میں نہیں ہوگی وہ، اس لیے دن بھر سے تڑپ رہی ہے، پتا نہیں کیا حال ہوگی اس کی، مجھے دیکھ لے گی تو کھل کر ہاتھ پاؤں بھی نہ پٹک سکے گی، اور جب مجھے دیکھ لے گی وہ بیچاری تو شرمائے گی، لجائے گی، اور جو
ہاتھ پیر پٹک رہی ہے وہ اپنی تکلیف کی وجہ سے، تو کھل کر کے وہ بھی نہیں کر سکے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پارٹ 3 میں انشاءاللہ ہم لوگ آگے کا افسانہ دیکھیں گے. بہت شکریہ.